मैं अपने अगले मुकर्रर जनाब मोहतरम जो हमारे बहुत ही पुराने दोस्त, हमारे लिए काबिल एहतराम जनाब जाहिद हुसैन साहब, जो कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान के नायब सदर रहे। हमने इनको पहली मर्तबा परचम में लिखते हुए देखा, उससे पहले भी उनकी तहरीर हमारी नजरों से गुजरी और उस वक्त तक हम। अब मैं अपने अगले मुकर्रर जनाब जाहिद साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ, मैं कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया वकास, बहुत खुशी हुई सारे दोस्तों को देखते हुए। यहाँ पे बाजों से बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मतलब इस आज का जो हालात हैं उसमें ये भी मुलाकात बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे अभी जब मैं बैठा हुआ ये बातें सुन रहा था तो मुझे तो पुरानी बातें फिर याद आना शुरू हो गई कि ऐसा मालूम होता है कि जो हम अब वक्त का बहुत तेजी से गुजर भी गया है, लेकिन जब मेरे ख्याल 40-45 साल पहले जो है बैठ के हम जब बात करते थे तो इसी किस्म की बातें होती थी। तो मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम उसी टाइम उसमें वॉक में है, लेकिन ऐसा नहीं भी है। मतलब दोनों चीज है कि ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे जो जो हालात हैं वो नहीं है ऐसे हैं जो कि हम चाहते थे या जिसके लिए जद्दोजहद जारी थी हमारी, जो कर रहे थे जो भी हमारे से, चाहे वो जमहूरियत के हवाले से हो या जो है वो उसी के लिहाज से जो है ये एक लिहाज से आज़ादी सहाफ़त हुई, आज़ादी है उस ज़माने में भी। लेकिन एक थोड़ा सा एक हम ये भी देखना चाहिए कि चीज़ें बड़ी भी हैं। मतलब बड़ी से मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमें अपने उसमें डाल दिया है झोली मिला के। एक थोड़ी जो जद्दोजहद रही है उसके असरात भी हमें मिले हैं। मतलब बहुत कुछ हुआ अभी है, लेकिन अब जो सूरत हाल आती है उसमें ऐसा लगता है कि हमें उसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें मुझे याद है कि उस जमाने में हम बंद दरवाजों में क्या करते थे, आज बावजूद तमाम चीज़ों के करने के जो है हम उसको खुलेआम भी कर लेते हैं। मतलब आपने परचम की एक मिसाल दी, मुझे याद है परचम में जो कुछ लिखा जाता था वो तो मेरे ख्याल अगर मैं उसको अब दोबारा पढ़ूं तो उसमें तो कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता था। और वही इसी किस्म के वो भी याद है हमें कि जो है लोग यहाँ पे जो सहाफ़ी थे उन पे जो है किस किस्म के जो है जेलों में भरा जाता था, कोड़े लगे थे। ये सब कुछ भी हमारे सामने होता रहा है। हमने मार्शल लॉ का वो दौर था ज़ियाउल हक का। मुझे याद है कि जब मैं सहाफ़त शुरू की तो उस वक्त ज़ियाउल हक का ज़माना ही था। यानी तो उस वक्त भी यानी जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कठिन थे। लेकिन सबसे अच्छी बात उस ज़माने में मुझे लगती थी वो ये थी कि एक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि जो है इतने मुश्किल हालात में भी लोग खड़े हुए थे, सहाफ़ियों की तहरीक चलती थी, बहुत सारी चीज़ें हुई, उन्होंने जो है अपने हद तक अपनी बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद भी की। तो असल में बात ये आती है कि हम एक गोल दायरे के अंदर घूमते हुए नजर आते हैं कि एक वक्त में हमने कुछ अचीव किया, उसके बाद मालूम हुआ कि पीछे की तरफ चले गए। तो आज जो सूरत हाल है, मैं इस पे तो नहीं जाता हूँ कि तारीख पे, क्योंकि बहुत अच्छी तरह मुफस्सल के साथ जो है इस पे बात की गई थी कि वजूहात क्या हैं कि कॉलोनियल स्टेट से जो है फिर हम जमहूरियत की तरफ आए। तो बुनियादी तौर पे जो सबसे रही है वो ये है कि जो भी एक लिहाज से जमहूरियत जब आती भी थी, फर्ज कीजिए, तो उसमें जो है उसकी वजह ये थी कि हमारे जमहूरी इदारे कभी भी मजबूत नहीं हुए। यानी ऐसा भी हुआ कि यहाँ पे इलेक्शंस भी हुए, मार्शल लॉ ख़त्म भी किया गया जद्दोजहद के नतीजे में, लेकिन ये था कि जो जमहूरियत जो चलती भी रही है वो सही मानों में जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं करती रही है। और उसमें जो है सूरत हाल ये बन के आती थी कि जो है जो 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 चीज़ें हैं, मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि आपको इक़्तिदार तो मिल गया, आपने जो है वो इलेक्शंस भी हो गए, लेकिन इलेक्शन बजाते खुद जो है वो जमहूरियत नहीं होती है। तो वो हमें वो होता था कि चलिए कोई भी पार्टी होती थी वो जमहूरियत के नारे लगाती थी, इक़्तिदार में आती थी फिर, लेकिन ये कभी भी उस तरह की जमहूरी इदारे जो है वो मजबूत नहीं हुए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसकी वजूहत ये भी हैं कि जो हमारे यहाँ अरसे दराज तक जो फौजी हुक्मरानियत रही है, एक तो सबसे बड़ा उसका उसका असर ही पड़ा है कि जब भी यहाँ पे 70 साल में जो है 35 साल तो आपके जो है बराह रास्त फौजी हुकूमतें रही हैं। उसके बाद जो बाकी 35 साल बचते हैं उसमें भी जो है इनका एक डोमिनेंट रोल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ फिर हमारे अपनी सियासी पार्टियों की भी बहुत ज़्यादा जो है उसमें रही है।
کہ کبھی انہوں نے اس کو جو ہے جو ادارے جو بنانے چاہیے تھے وہ نہیں بنے. وہ جمہوریت جو ہے وہ صرف ان کے اقتدار میں آنے کا نام نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ جو پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے یا سیاسی پارٹیوں کو سیاسی پارٹی کے طور پر چلایا جائے, وہ نہیں ہوا. تو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب ان چیزوں کا ایک جو ہے وہ نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ یعنی میں اس پہ کہتا ہوں کہ مطلب سیاسی اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے, ایک طرف فوج کا جو ہے اثر وہ تو بنیادی چیز ہو گئی, لیکن آپ جو ہے یہاں سیاسی پارٹیوں کو کس طرح سے بنایا ہے. سیاسی پارٹیاں جو کیا صحیح معنوں میں جمہوری سیاسی پارٹیاں ہیں؟ مجھے تو نہیں, مجھے بتا دیجیے کہ جو ہے کون سی ایسی پارٹی ہے جو کہ اپنے جو خاندان کے ایک انٹرپرائز سے بہت زیادہ مختلف مجھے نظر آتی نہیں آتی ہے. ہم بعض دفعہ کوئی نعرے لگا دیتا ہے اچھی بات, تو ہم اس کے ساتھ پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ بہتر حالات پیدا کیے ہیں. وہی بات ہمیں جب نظر آتی تھی, عمران خان جب نعرے دیتے تھے تو بہت سارے لوگوں کو خش فہمی یہ ہو گئی تھی کہ شاید یہ تبدیلی لے کے آنے والے ہیں. یہ بھی وقت دیکھا تھا ہم نے, لیکن وہی بات آتی تھی کہ جو ہے جو نعرے ہوتے تھے وہ ایک اقتدار کا ایک زینہ بن کے آتے تھے. آج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب اگر جو آج سے جب وہ دھرنا ڈالے ہوئے تھے عمران خان یہاں پہ, تو ایسے بہت سارے صحافی تھے جو کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ سارا وہ انقلاب جو ہے وہیں پہ آ رہا ہو. پوری چیزوں کو جو ہے وہ جس طرح سے دکھایا جاتا تھا, تو اس کے بعد نتیجہ یہ کہ جب یہ اقتدار میں آئے تو اقتدار میں آنے کے بعد میں نے پچھلے کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی جتنی یہاں پہ ایک لحاظ سے جو سویلین حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, مارشل لاء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, کہ جتنی جو ہے اقتدار یعنی جو ایک لحاظ سے کہ جمہوری جتنے بھی اقتدار ہیں اس کو ایک لحاظ سے پامال کرنے. ایک وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ فائدہ جو ہے یہ آزادی صحافت کا میرے خیال جس شخص نے اٹھایا ہے, جس پارٹی نے اٹھایا ہے, وہ جو پی ٹی آئی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد جو صورتحال نظر آتی ہے وہ بھی اس وقت مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگوں سے ہماری بحث ہوا تھی, تو ہمارا وہی کہنا تھا کہ دیکھیں یہ نعرے بازی ایک ہے, لیکن ایک اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال کیا بن کے آئے گی. تو ایک تو ہمارا بنیادی جو جمہوریت کا جو مسئلہ آتا ہے, ایک تو ایک لحاظ سے اسٹرکچرل پرابلم بھی ہے. اسٹرکچرل پرابلم یہ ہے جس کی پہلے بات ساقی صاحب نے بھی کی تھی کہ جو ہے جو جس طرح سے ہماری یعنی پوسٹ کالونیل اس کے بعد جو ہے جب آزادی ملی تھی تو بہت سارے جو چیزیں تو وہی کی وہی ہیں جو کہ انگریزوں کے جو بنائے ہوئے قوانین تھے اسی کے تحت ساری چیزیں چلتی رہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارا شروع سے ایک جو اسٹرکچر بن کے آیا تو وہ جو ہے وہ اسی طور پہ تھا کہ جہاں پہ ایک جو ادارے جو پہلے کے مضبوط ادارے تھے, مطلب پوسٹ جو آزادی سے پہلے کے, وہی جو ہے سب سے زیادہ طاقتور بھی رہے. تو لیکن آج کی میں صورتحال پہ تھوڑی سی بات کروں, لیکن آج جو صورتحال بن کے آتی ہے وہ یونیک سی سچویشن ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وہ ڈائریکٹ ملٹری رول ہوا کرتے تھے, پھر کمزور سیاسی حکومتیں ہوتی تھیں. آج جو صورتحال ہے جس کو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہائبرڈ رول, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسی حکومت ہے جو کہ یعنی ٹھیک ہے الیکشن کے راستے سے آئی ہوئی ہے جس طریقے سے, لیکن اس کے پیچھے جو ہے جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو کے جو ہے فوج کی آتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پورا سسٹم جو ہے وہ اس میں آپ کو جو نظر آتا ہے اسی کی عکاسی کرتی ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے پہلے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, لیکن اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ یا اسٹیٹ ابو اسٹیٹ اس وقت ہوتی ہے جبکہ دوسری ایک اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کے پھر دوسری اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات, وہ کام کرتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ صورتحال نہیں, یا ملٹری حکومت میں ڈائریکٹ وہی اسٹیٹ تھی. آج جو صورتحال بن کے آتی وہ یہ نہیں ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہے, دس از دا اسٹیٹ, مطلب جس میں آپ کی ایک لحاظ سے جو ہے ساری ایک جو کاروائی جو ہے جو ایک آپ کو سامنے نظر آتی ہے سیاسی حکومت, وہ صرف اس وجہ سے برقرار ہے کہ اس کے پیچھے طاقت کون سی ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پوری پار جو ہے وہ خود اسپیس جو ہے اس کو دے دی گئی ہے, یعنی ایک والیٹیرلی بھی اور وجوہات کی وجہ سے بھی. تو اس میں جو ہے پھر جو یعنی اس کے جو ہمیں نظر بھی آ رہی ہے ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں, لیکن ایک دو تین چیزیں اور آتی ہیں کہ جہاں تک فریڈم آف ایکسپریشن کی تعلق ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے حاصل بھی کی تھی, ایسی بات نہیں ہے, میں مطلب صحافت میں میرا رہا ہے, ہم نے اس کے باوجود بھی جو کٹھن حالات بھی رہے تھے بہت کچھ لکھا بھی جاتا رہا اور لکھا جاتا رہا ہے. اب جو ہے حالات, ایک اور چیز بھی ہمیں جو سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ حالات نہیں ہیں آج سے جو 30 سال پہلے یا 20 سال پہلے جو ہوا کرتے تھے وہ بھی نہیں ہے, اس کو بھی ہمیں اس کے سامنے رکھنا چاہیے
کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ٹھیک مضبوط نظر آتی ہے، لیکن وہ نہیں ہے طاقت جو کہ پہلے ہمیں تھی. اس کی کمزوریاں ہی بہت ساری ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ جو پہلے جس قسم کی کارروائی کر جایا کرتے تھے وہ آج شاید مشکل ہے ان کے لیے. دھگے تھرپے انداز میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. سینسرشپ یہاں نہیں ہے لا کے تحت، لیکن دوسرے طریقے سے آپ کو یعنی کیا جاتا ہے. انڈکلیئرڈ جو اگر آپ کہیں سینسرشپ ہے، لیکن یہ تھا کہ اس کے بعد ریزسٹنس بھی ہے. میں اس پہ میں بار بار بات کر رہا ہوں، ریزسٹنس ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کو قابل کیا جا رہا ہے. آج جو آوازیں اٹھتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مضبوط آوازیں بھی ہیں. آج جو ایک اور جو تبدیلی آئی اس کو بھی ذرا دیکھ لیں ہم، کہ جو ہے یہ میڈیا وہ نہیں ہے جو آج سے 30 سال پہلے کا تھا. مجھے اس وقت یاد ہے کہ میں دکھتا تھا باہر کے لیے، تو جب میں ٹیلیکس میں اس پہ جاتا تھا تو اس میں یہ کہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا جو کہ ساری جو اس کی اسٹوریز پڑھتا تھا. اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا تھا کہ جو وہ اس وقت وہ اسٹوری وہیں پہ ختم ہو جایا کرتی، یعنی اس کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے تھے آپ. وہ صورتحال تھی یہاں سے، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں اور ہوتی. مجھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ ہماری جو ہے ہر اسٹوری پہ جو ہے ایک فائن یا اس میں کیسز بھی ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج جو صورتحال بہت تبدیل ہوئی ہے. آج جو ہے وہی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک لمیٹیشن ہے جس پاور کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آج جو ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں لگ سکتی، باوجود اس کے کوشش کریں. آج کی میڈیا جو ہے وہ یعنی پہلے جو ہے آپ کے اخبارات ہوتے تھے، آج کے ٹی وی کا بھی دور آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کا بھی ایک دور ہے. تو اب اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کی طاقت، اس کی آواز شاید اتنی زیادہ نہیں سنائی دیتی ہے لوگوں کو، لیکن یہ بات پہنچ جاتی ہے لوگوں تک. اور اس پہ جو ہے یہ چیزیں ان کے پریشانی کا جو باعث ہے وہ یہی ہے کہ تمام قدغن اور پابندیوں کے باوجود بھی جو ہے آواز دب نہیں پاتی ہے. آج میں وہی دیکھتا ہوں کہ جب وہ وقت بھی یاد ہے اس کے 78 یا اس کے 80 کی جو بات، جب ضیاء الحق کا زمانہ تھا، تو جب وہاں لوگوں کو جو ہے یعنی پورے کے پورے صفحے بلینک نظر آتے تھے، پورے آواز پورے اس میں جو خبریں تک بھی غائب ہو جاتی تھی، وہ وقت ہمیں نظر نہیں آتا ہے یہاں پہ. آج جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں ایک جدوجہد کی. جہاں تک صحافیوں کی باتیں دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. جہاں پہ ہم پوری سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہر اداروں میں جو ہے وہ اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں جس قسم کے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے ایک ٹی وی پہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ یعنی پابندی لگائی جا سکتی ہے، یا کم از کم پابندی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ان کو تو ضرورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ جو سے ہوتا ہے نا کہ کنٹرول کے ذرائع بھی مختلف ہو گئے. مطلب ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو کسی حکم نامے کے ذریعے کسی چیز خبر کو بند کریں. آپ کو یہ ہے کہ انہوں نے پیرلل ایک پورا ایک کھڑا کر دیا ہے. پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن اس کی آواز اتنی نہیں ہوتی تھی. ایک پیرلل جس کو کہتے ہیں، جس کو پوری کنٹرول ایک میڈیا جو ہے وہ ایک سیکشن کھڑا ہوا ہے جس کی آواز جو ہے ہمیں زیادہ شور کے ساتھ سنائی دیتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ دوسری آوازیں بھی ہیں. اور جہاں تک ٹھیک ہے، مطلب بہت ساری مایوسی کی باتیں بھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کو جو تھوڑی سی مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ اس نقطہ نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ جب کٹھن ترین حالات میں اس وقت بھی لوگوں نے اپنی جدوجہد بند نہیں کی تھی، تو آج کے حالات تو کم از کم اس سے ذرا مختلف ہیں، اور ابھی بھی میرے خیال لوگ جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں. اصل مسئلہ جو اب جو نظر آتا ہے مجھے وہ کیا ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا. اس وقت کوئی ایک واضح جو ہے جمہوریت کے لیے، یا جو جس کو کہتے ہیں سوشل ڈیموکریسی کے لیے، کوئی واضح ایک نقطہ نظر سامنے نہیں ہے عوام کے. مطلب یہ ہے کہ دوسری سیاسی جماعتیں وہ سب سے بڑی کمی اس وقت مجھے جو نظر آتی ہے. پہلے کم نہیں تھی، پہلے یعنی باوجود سخت حالات کے ایک جو اس طرح کی یعنی سوشل ڈیموکریسی کی ہم بات کریں یا لبرل ڈیموکریسی کی آپ بات کریں، وہ ہمیں بہت وہ کم از کم اس کی ایک حیثیت تھی. مطلب 70 کی تحریک میں اٹھا کے دیکھ لیں یا اس کے ضیاء کے خلاف تحریک میں دیکھیں، تو ایک عنصر بہت زیادہ اسٹرانگ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے لبرل ڈیموکریٹک موومنٹ بہت کم از کم آج کے حالات کے مقابلے میں بہت مضبوط تھی. یعنی مجھے اس وقت کی حالت ہے کہ ہمارے جو جلوس جلسے ہوا کرتے تھے اس میں تعداد لوگوں کی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، کم نہیں ہوتی تھی اس میں تمام کٹھن حالات کی. لیکن وہ اس کی جو ہے وہ آواز کمزور ہوئی ہے. وہ آپ کو کہیں کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آتی اس وقت سین پہ
کہ ان چیزوں کو سامنے آ کے لکھیں. ابھی جیسے پہلے بات ہوئی، صحیح بات ہے کہ جمہوریت کا نام صرف انتخابات نہیں ہے. جمہوریت کے ساتھ ساتھ جو اور چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہے کہ عوام کے کتنے حقوق ہیں. عوام کے حقوق میں صرف ووٹ دینے کا حق نہیں آتا ہے، بلکہ عوام کے حقوق میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کی کیسے حفاظت ہوتی ہے. مثلا یہ کہ ان کی روزگار کا، ان کی تعلیم کا، ان کے جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ایک معاشی آزادی بھی حاصل ہو، وہ اس کی جدوجہد ہمیں نہیں نظر آتی ہے. مطلب نظر جو آتی ہے ہمیں یہ آتی ہے کہ ایک جو ہے جو حکمران طبقہ ایک یا کلاس جو ہے وہ جب اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو وہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی جمہوریت کی بات کر رہا ہے. پھر بات یہ ہے کہ وہ چیز سرکل میں گھومتی رہتی ہے. ایک اور سب سے بڑی جو جمہوریت کے آڑے جو آ رہی ہے اس وقت یہ سوری فریڈم آف ایکسپریشن کے جو چیز کے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ایک اور بات بھی آتی ہے جو ایک لحاظ سے جو ہے جو دوسرے جو تنظیمیں، مطلب آج ایک خوف کی فضا ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ پہلے کم از کم یہ خوف کی فضا نہیں ہوا کرتی تھی. جب ہماری یونیورسٹی میں تھے یا اس کے بعد بھی تھے، ہم ہر چیزوں پہ بحث کیا کرتے تھے، کوئی چیز شجر ممنوع نہیں ہوا کرتی تھی. اب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں ہے صرف کہ جو ہے کوئی اٹھا کے لے جائے گا رات کے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو اس وقت جو آئیڈیالوجیکل جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں وہ سب سے بڑا ہمارے اندر خوف کا اور عنصر بن کے آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ایک تخلیقی سوچ کی ہے کو ختم کر. مطلب کوئی سا بھی لٹریچر جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ بلاسفیمی کا نام دے کے بند کر سکتے ہیں. آج جو ہے یہ چیز سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اس وقت کی کوئی اس کو بات نہیں کر رہا ہے، جو چند رولس بنائے، چند لاز بنائے ہیں، وہ جو ہے سب سے بڑا ذریعہ بن کے آئی ہیں، جو کہ آپ کس کو کہتے ہیں کہ جس کو وچ ہنٹ کے لیے کام آ سکتا ہے. جیسے وہ بنیاد اسلام ایک جو قانون بنا ہے اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں آپ. اس کے بعد جو ہے آپ اس کو یہ حکومت نہیں، اس میں ساری جماعتیں شامل تھیں. ذرا اس چیز کو غور کریں. پنجاب اسمبلی میں اس کو ایک یونینیمسلی وہ پاس ہوتا ہے. تو یہی بات آتی ہے کہ جب وہ اس کو آپ دیکھیں تو ضرورت نہیں ہے کہ حکومت کوئی قانون لے کے آئے جو آپ کی صحافت کی آزادی کے لیے. یہ سب سے بڑا ہتھیار آگے چل کے ہے، بلکہ آج کل ہے. مطلب بات یہ ہے کہ وہ چیز پہ ہم کو زیادہ آواز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جن سیاسی پارٹیوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کی وہ کرتے ہیں، کبھی بھی ان چیزوں میں بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ انفیکٹ ان کے جو ہے وہ بنے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوری ٹو سے دیٹ پی ڈی ایم ہم تو بہت سارے دیکھ چکے ہیں نا اپنی پوری زندگی میں، کتنے اس قسم کے الائنسز بنے تھے، لیکن کہیں پہ وہی بات ہے. ابھی جو ہے وہ میں فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے اپنا پی ڈی ایم کا وہ بنایا، ذرا ان کی تقاریر کبھی سن لیا کریں آپ. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ چیز صورتحال ہوتی ہے تو اس میں ایک جو سب سے بڑی کمی کیا نظر آ رہی ہے پورے دور میں؟ اس میں نظر آ رہی ہے اس الائنس بنانا کوئی غلط بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے، لیکن دوسری آواز کہاں پہ ہے اس میں؟ کوئی ہے اس میں؟ آپ کو نظر آتی ہے کہ کوئی جو ہے کہ ایک ترقی پسندانہ سوچ جو ہے یا عوام کی بات کرنے والی ان تمام چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے؟ سوری میں بہت وقت لے لیا ہے تو میں اس کو نہیں آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں زاہد بھائی، آپ بات کریں. ہاں تو وہ یہ بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ میرے خیال اصل سوچ یہی ہے کہ کہاں گئی وہ آواز. مطلب پہلے جو ہے یہ کافی مضبوط آوازیں ہوا کرتی تھی، آج ہم کو کہیں نظر نہیں آتی ہیں. ساری جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ اس چیز پہ ضرور گھومتی ہے کہ وقتی طور پہ جو ان کے تضادات ہیں اس کو تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل بات جو ہے لوگوں کو جس میں ہم کہتے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی، جہاں پہ صرف ووٹ کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ کہ حقوق کی بات بھی ہوتی ہے، جہاں پہ ایک ترقی پسندانہ چیزوں کی بات ہے وہ نہیں ہے. میں سب سے بڑی کمزوری تو یہاں پہ یہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں جتنی بھی، میرے خیال مجھے تو جتنا لکھ سکتا ہے لکھتے ہیں ہم، لیکن اس کی آواز بہت ہی محدود ہوتی ہے، بہت محدود ہے. یعنی وہ سیاسی پارٹیوں کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، اس کی آلٹرنیٹیو نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ اصل مسئلہ سوچنے کا یہی ہے کہ یہ جو گرداب میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں ہم، جو ہم آج میں اسی لیے میں شروع میں جو بات کی تھی کہ جب میں 40 سال 50 سال جو ہم لوگ اسٹوڈنٹ NSF کے تھے، جب ہم تحریکیں چلایا کرتے ہیں تو تقریباً یہی باتیں بالکل ایگزیکٹ وہی باتیں نظر آتی ہیں جو کہ آج ہم کر رہے ہیں. اس کی وجہ بھی تھوڑی سوچنے کی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے.
میں خیال ہر ملک ہر تھوڑی سی ترقی کرتا ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں, مطلب کچھ ایک وہ کچھ ملتے ہیں, کچھ پیچھے جاتے ہیں. کچھ حاصل کیا, میں نے یہ نہیں کہتا ہوں کچھ حاصل نہیں کیا ہم نے, لیکن یہ کہ جتنا جو آگے جلنے کا ایک راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. چل اسی میں میں ختم کرتا ہوں, پھر اور دوستوں کی بات کرتا ہوں. بہت مہربانی زاہد صاحب, بہت شکریہ آپ کا, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. وقاص صاحب ایک منٹ, اور اپنی آراء سے ہمیں نوازیں. جناب محترم خرم شہزاد صاحب صدر پاکستان امریکن پریس ایسوسی ایشن امریکہ سے ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج وقت نکالا. اور جناب محترم خرم شہزاد صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم. پہلے تو زاہد حسین صاحب جاد بھائی کی جو گفتگو تھی بہت جامع گفتگو, اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے سمرائز کیا ساری اس وقت سچویشن ہے جو پاکستان کی, اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈائمینشن چینج کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے کہ اب جو چیزیں جو پوشیدہ ایک دوسرے کے کانوں میں کہی جاتی تھی, اب ہم ان کو ہر طرف دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ جو میں انٹرنیشنلی دیکھتا ہوں, اگر آپ دیکھتے ہیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا رویہ صحافیوں کے ساتھ کیا تھا, پریس کے ساتھ کیا تھا, اور پریس کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے, یہ اگر آپ دیکھتے ہیں رویہ انٹرنیشنلی ایک چیز جو ڈیولپ ہو رہی ہے انٹرنیشنلی, کہ جو اپریشن جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے سرکاری سطح کے اوپر. تو اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ دیکھیں, اور اس کے بعد ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا, اس کے اندر دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح سے میڈیا کو بروٹلی وہاں پہ گھسیٹا جا رہا ہے, کہ اب انڈیا کے اندر مودی سرکار کے خلاف بولنا جو ہے وہ اتنا جرم, پبلک لنچنگ ہو رہی ہے, ان کے فائنینشیل ان کو سب کچھ کاٹا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جو انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم نے فرانس کے اندر بھی سیم صورتحال دیکھی, اب یو کے اندر بھی اسی طرح کی جو جس کو کہا جاتا ہے نیشنلسٹ آپ کو ہونا چاہیے, کہ آپ کا جو نیریٹو ہے وہ اسٹیٹ کے نیریٹو کے ساتھ ہونا چاہیے. امریکہ کے حوالے سے یہاں سے ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو ہمیں جو پاکستان کے اندر اس وقت جو چیلنجز ہیں مکمل طور پہ ٹرانسپیرنسی, جو پالیسی لیول کے اوپر مکمل طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, کہ کیسے ایک نہ نظر آنے والی سینسرشپ ہمارے اوپر واشنگٹن میں رہتے ہوئے پاکستان سے امپوز کی جاتی ہے. ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت سینئر صحافی ہیں خان زادہ صاحب, ٹیکساس سے وہ رپورٹنگ کرتی ہے جیو جنگ کے لیے. انہوں نے ابھی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ کے اوپر اسٹوری کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ان کو کل پاکستان سے فون آیا کہ جس کے اندر ان کو لائف تھریٹ, اور ان کی فیملی جو پاکستان میں موجود ہے ان کی سیفٹی کے اوپر انہوں نے تھریٹس دیے کہ اگر تم نے اسٹوری کے اوپر کام کیا تو یہ نتائج ہوں گے. تو یہاں پہ رہتے ہوئے بھی ہمیں پاکستان سے تھریٹ, اسی طرح سے جب پاکستان کے وزیر اعظم یہاں پہ آتے ہیں یا پاکستان کے آفیشلز یہاں پہ آتے ہیں, تو ہمیں پہلے سے بریفنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. جو ہم اوبیسلی جو ہمارے یہاں پہ امریکہ میں اور یا یورپ میں جو لوگ ہمارے صحافی موجود ہیں, ان کا وہاں پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف جو اسپیچ ہے اس کو وہ انیبل کر سکیں. اگر وہ یہ یہاں نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ. تو ہمیں بریفنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیسے نیشنل انٹرسٹ کو, جو کنٹری کا جو مفاد ہے اس کو زیر نظر رکھتے ہوئے, آپ یہاں پہ ایمبیسڈر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہیں ان کو, جو مثبت رپورٹنگ ہے اس کو آپ پروموٹ کریں. تو یہ رویہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا. یہ خاص طور پہ جب اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, اس کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں, بہت حد تک موجود تھیں, لیکن اب یہ چیزیں جیسے ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے, اب وہ بالکل آپ کھلے عام کر رہے ہیں. اب آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس جو پاور ہاؤس ہے اس کی طرف سے آپ کو مکمل وہ مل گیا, گارنٹی مل گئی کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا, آپ جو مرضی کرتے رہے. تو اس حوالے سے جو چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر, اوبیسلی اس سے انٹرنیشنل ٹرینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ہے, مودی کی طرف سے ہے, دوسرے جو کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ پریکٹس ہو رہی ہے میڈیا کو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ کو جو سپریس کر کے ان کے جو فائنینشیل ٹائز ہے. جیسے اگر میں یہاں پہ واشنگٹن کی مثال دیتا ہوں, اگر امیزون واشنگٹن پوسٹ جو امریکہ کا ون آف دا بگیسٹ نیوز پیپر میڈیا ہاؤس ہے, اگر وہ امیزون اس کو بیل آؤٹ نہ کرتا, اس کو نہ خریدتا, تو واشنگٹن پوسٹ بند ہو جانا تھا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا نیو یارک ٹائم کے ساتھ کہ اس کا بھی آکسیجن انہوں نے مکمل طور پر سکویز کر دی. اب وہ دوبارہ سے ریوائیو کر رہا ہے کیونکہ وہ الیکشن ٹائم آیا. لیکن امریکہ کے اندر بھی اسی طرح سے پریکٹس ہو رہی ہے جیسے کہ پاکستان
کے اندر ہے. لیکن پاکستان کے اندر ہم نے یہ جو ایکسٹریم چیزیں دیکھی ہے کہ 50 سے زیادہ صحافیوں کو اس وقت انہوں نے وہ جو مقدمات کا سامنا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو اس وقت راتوں کو اٹھانے والا جو سلسلہ ہے, اس کے علاوہ جو وہ قتل خاص طور پہ انتہائی ایک افسوسناک چیز ہے کہ صحافیوں کو اب قتل بھی ہو رہے ہیں. تو ماضی میں جیسے کہ ہمارے سینئر جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ ماضی کے اندر کوڑے بھی لگے, پبلکلی ان کو کوڑے مارے گئے صحافیوں کو. اس کے علاوہ جو سفید صفحے جو ہے ان کے جو ڈکٹیٹرشپ کے دور میں سفید صفحوں والے نیوز پیپر بھی چھپتے رہے. لیکن اب جو ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیسے جو سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے جس کے اندر فیک نیوز جو ہے اس کو پروموٹ کرنا اور اس کو عوام تک, عوام کا نیریٹو اس کے مطابق کرنے میں کیسے اس کو روک سکتے ہیں. ایک چیز جو ہے مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت سوشل میڈیا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے چیزیں ہو رہی ہیں. اسرائیل کے اندر جو یہاں سے جو لوگ انڈر گریڈ کے لیے جاتے ہیں, امریکن سٹیزن جو جاتے ہیں, وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں کہ اگر وہ سمر جابس کے اندر ان کو یہ ہوتا ہے کہ سمر جاب میں اسٹوڈنٹ انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس کو جو فیس کی اسسٹنس ہوتی ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا جو انٹرنیشنل ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے اسرائیل کے خلاف, اس کے جواب میں بیٹھ کے اپنی ساری فیڈ دیتے رہے. تو وہ ان کی پرماننٹ جابس ہوتی ہیں. 1200 پلس جو ان کا ویریفائڈ جو ٹرالرز تھے اسرائیل کے, وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ کام کر رہے تھے. یہ تو وہ جو سرکاری فگر ہے اس کے مطابق. اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی سروسز آپ ان کی ہائر کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے اپنا نیریٹو عوام کے اندر اگر اکنامک سیکٹر ہے تو اس کے اندر اکنامک سیکٹر میں کیسے اپنا نیریٹو پینیٹریٹ کرنا ہے. اسی طرح سے جو پولیٹیکل ہے اسی طرح اس کو کیسے کرنا ہے. اگر ایک ڈیفینس یا فارن پالیسی کا متعلق ہے تو اس کو کیسے انٹرنیشنل نیریٹو کو پروموٹ کرنا ہے اپنے نیریٹو کو. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے وہاں پہ ایک تو اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہے, لوگوں کے پاس جو اکنامک جو ان کی اسٹرگل ہے, جو بیسک جو چیزیں ہیں جیسے پانی ہو گیا, فوڈ ہو گئی, اس طرح سے جو بجلی, اس طرح کے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جس کے اندر پبلک ہیلتھ بھی شامل ہے, چونکہ ہمارے عوام کو اس اسٹرگل سے باہر نہیں آ رہی. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نیریٹو ڈیولپ کیا جاتا ہے, بے شک وہ میڈیا کی فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن وہ سپریس کرنے کے لیے ہو, جیسے کہ ایک پچھلے دنوں اسلام آباد سے اٹھایا گیا تو بعد میں یہ نیریٹو کرنے کی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک خود سے ڈرامہ رچایا گیا. جبکہ اگر انہی حالات میں اگر پاکستان کے عوام کی اکنامک انڈیپینڈنس ہو, اکنامک پراسپیرٹی ہو عوام کے اندر, تو عوام کے اندر وہ جو ایک ایجوکیٹڈ ایک اویئرنیس ہوتی ہے جس کے اندر وہ خود سے ہی اپنے انالیسس کر سکتے ہیں. مختلف اگرچہ جو میڈیا ہے وہ اپنا ایک نیریٹو ڈیفینیٹلی عوام کے اندر اسپریڈ کرتا ہے, لیکن عوام کی اگر ایجوکیشن ہو, وہاں پہ پراسپیرٹی ہو, انڈیپینڈنس ہو, تو عوام کے اندر وہ ایک جو جدوجہد کی ایک جو چیز ہوتی ہے وہ پیدا ہونے کی امید ہو سکتی ہے. ابھی ہم اس قدر ہم مائنس میں ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے, اگر میں اگزامپل دیتا ہوں, میر شکیل الرحمان کو اگر ہم نے بند کر دیا ہے, ایک بڑے میڈیا ہاؤس کا ایک بندہ ہم نے بند کر دیا, اس کے علاوہ دوسروں کو نشانہ عبرت بنانے کی کوئی, جو بندہ بھی میڈیا کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, ہم دیکھتے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز بند ہونا شروع ہو گئے, وہ ان کے آفسز پورے پاکستان میں بند ہونا شروع ہو گئے. تو جب یہ نشانہ عبرت بنایا جاتا ہے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے سمارٹلی, جیسے وہ کہتے ہیں پاکستان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا, تو میڈیا کے خلاف جو سپریشن ہے یا میڈیا کے خلاف جو چیلنجز ہے پاکستان کے اندر, واشنگٹن میں رہتے ہوئے ہمارا یہ ایک انالیسس, ایک اپینین, ایک یہاں پہ کامن اپینین ہے جو یہاں پہ تھنک ٹینکس اور دوسرے جو ہمارے جو اکیڈیمیا ہیں ان کے مطابق, اگر عوام کے اندر اکنامکلی ایک ایسی ایک سچویشن پہ ایک ایسی سٹیج آ جائے جہاں پہ عوام کے اندر یہ ہو کہ اگر ہم ایک ہفتہ, 2 ہفتہ, 1 مہینہ اگر ہارڈ شپ برداشت کریں تو ہماری امید ہے کہ ہماری آواز سنی جائے گی. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مختصر کریں. میں وائڈ بھی کر رہا ہوں, سوری بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک پاکستان کے میڈیا کے چیلنجز اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے کہ جب تک عوام کے اندر ایک اکنامک پراسپیرٹی نہیں آتی. بہت مہربانی. یہ خرم شہزاد صاحب تھے نیو یارک سے,
जिन्होंने बैन अल-अक़वामी हवाले से इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से कंपैरिजन भी किया और ये भी बताया कि किस तरह अमेरिका में बैठ काला। और आज हमारे साथ पाकिस्तान कौमी महाआज़ादी पाकिस्तान के कन्वीनर हसाम साहब भी मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं दूसरे पैनलिस्टों की तरफ जाऊं, मैं मोहतरम हसामुल हक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमें अपने कीमती कलमात से नवाजें। जनाब मोहतरम हसामुल हक साहब। मैं तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूं और हमारे जो आए हैं मेहमान बोलने के लिए उनको बहुत शुक्रिया और उनको खुशामदीद कहता हूं कि हम उनकी बातों से मुस्तफीद हो। और इनमें जो है मुझे खुशी हुई ये देख के कि यहाँ साकी भी है और जाहिद भी है। तो कमी अब किस चीज की है वो तो अब वो कहूंगा तो फिर कल कोई फतवा आ जाएगा। तो लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है कि मीडिया की उस पे मीडिया पे जो कदगने लग रही हैं, जो मीडिया को सेंसरशिप के उसमें लाया जा रहा है, जो ये किया जा रहा है। और अभी जो जिक्र किया खुर्रम शहजाद साहब ने, खास तौर से जिक्र किया एक नाम शकीरुर रहमान का, जिनका एक पाकिस्तान में जाहिर है एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है और मीडिया हाउस है। इस पे तो मैं बाद में आऊंगा कि भाई ये इन मीडिया हाउसेस के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं। मगर एक बात, क्योंकि मैं ये शकीरुर रहमान का तो इन्होंने जिक्र किया, मैं इनको जो है जंग को, जियो उस वक्त तो नहीं था, मगर जंग ग्रुप से मेरा ताल्लुक वास्ता एक अरसे से 1968 से रहा। जब हम एंटी अजूम मूवमेंट हमने स्टार्ट की थी उस वक्त से हमारा ताल्लुक रहा है। ताल्लुक से मुराद ये कि कभी ये नरम ताल्लुक भी रहता था, कल भी गरम ताल्लुक भी रहता था। ज्यादातर तो ये गरम ताल्लुक रहा। गरम ताल्लुक इन सेंस ये रहा कि भाई वो एक रवैया था उस वक्त के मीडिया हाउस का कि वो जो है वो अपने जो रूलिंग क्लास है उसके साथ चलना जो है उसमें अपने मफादात को ज्यादा देखते थे, और एंटी गवर्नमेंट जो तहरीकें चल रही होती थी तो उसमें नहीं। ये मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझसे जो है आज नहीं बल्कि ये जब से ये कॉन्फ्रेंस हमने जो है ना की हुई है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे मेरे दोस्त से साथियों को कि भाई आप सब कुछ कीजिएगा, मीर शकीरुर रहमान की बात नहीं कीजिएगा। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे मीर शकीरुर रहमान की बात? मैं मीर खलीलुर रहमान की भी बात करूंगा, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। उसके बाद मैं मीर शकीरुर रहमान से कभी नहीं मिला, मुझे नहीं पता, मगर ये हकीकत है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो कहने लगे हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कभी तरक्की पसंद तहरीकों का साथ नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई एक तरफ आप तरक्की पसंदी की बात करते हैं, फिर आप दूसरी तरफ रुजत पसंदी के अमल को जाना चाहते हैं। मैंने कहा आपको एक बात मैं याद दिलाऊं कि हमने हमेशा जो है असूलों की सियासत की है, प्रिंसिपल्स की सियासत की है। जाती मुफाद, जाती फायदे, जाती खुशनुदी, जाती ताल्लुकात, इसकी बुनियाद पे कभी सियासत नहीं की। बावजूद इसके कि सही है, ये हकीकत है, और मैं आज के बाद भी कहता हूं कि हमें आइंदा भी उम्मीद नहीं है कि भाई, और ना हम उम्मीद रखेंगे कि हमें जो है इन मीडिया हाउसेस से कोई सपोर्ट मिले ना मिले। हमारा ये एक असूली मौक़िफ़ है कि हम आज़ादी सहाफ़त की जंग में हमेशा जो है आज़ादी की जंग लड़ते रहेंगे, चाहे जंग हमारा साथ दे ना दे, दैट इज इमटेरियल, बट वी स्टैंड बाय द प्रिंसिपल कि हम आज़ादी राय के लिए, आज़ादी इज़हार के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए हम अपनी जंग जारी रखेंगे। और ये जंग हमने उस वक्त से जारी रखी है। पीएफयूजे हमारे साथ होती थी, मिनाज बन्ना उस वक्त हमारे साथ होते थे, जाहिद बैठे हुए, इनको पता है, सबको पता है, लतीफ चौधरी साहब को पता है, और दूसरे लोगों को भी पता है जो यहाँ मौजूद है, कि हम लोगों ने मिल के एक होकर लड़ी है। उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमने उनका साथ दिया है, और उसमें कभी हमने ये तफरीक नहीं की, कभी हमने ये सोच में नहीं आया कि यार ये मीडिया हाउस हमारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, हम क्यों इनके लिए लड़े। लेकिन लड़े ये जातियात से हटके, जातियात से ऊपर जाके, और जातियात से ऊपर जाके लड़ने का गुर जो है
اس میں ایک چیز اگر ذکر نہ کروں تو وہ بخل ہوگا کہ ہمارے معراج محمد خان ہمارے ساتھی، میں اس کو 67 سے جانتا ہوں، 68 سے ہم ساتھ ہیں. معراج محمد خان کو ضیاء الحق نے بلا کے کہا، وہ میرا خیال ہے اس کا انٹرویو جو ہے اس کی ویڈیو بھی کہیں موجود ہوگی، یوٹیوب پہ بھی موجود ہوگی. بلا کے کہا، آج بھی سنی جا سکتی، وہ بلا کے کہا کہ تمہارے ساتھ بھٹو نے زیادتی کی ہے، میں تمہیں موقع دیتا ہوں تم بھٹو سے انتقام لو. تو اس نے کہا نہیں، ہم نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے، وہ میرا اور بھٹو کا اختلاف تھا، وہ میرا اور بھٹو کی لڑائی تھی، مگر میں جو ہے بھٹو کا انتقام کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو آج میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ کسی کے زیادتی، آپ شکیل الرحمان کو رکھیں جیل میں رکھیں، ہمیں اس سے کوئی یہ نہیں ہے، مگر یہ تو سوچیں شکیل الرحمان کے میڈیا ہاؤس کی وجہ سے کتنے جرنلسٹوں کو، کتنے غریب کارکنوں کو، کتنے لوگوں کے چولہے جو ہے بجھیں گے، ان کے چولہوں کو افیکٹ ہوگا. آپ رکھیں اس کو، مت چھوڑیں. آپ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ بھائی آپ نے تو چودھری نثار کو بھی تو ہاؤس اریسٹ رکھا تھا، آپ نے پرویز مشرف کو بھی تو ہاؤس اریسٹ رکھا تھا، ایکڑوں کے فارم ہاؤس کے اوپر ہاؤس اریسٹ رکھا تھا. اس کو بھی رکھ لو اس کو، مت بھاگنے دو. مگر ایسا تو نہ کرو کہ بھائی آپ جیسے کہ خرم نے کہا کہ میڈیا ہاؤسز کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں. او بھائی کیوں عبرت کا نشان بنا رہے ہو؟ اگر لوگوں کی آواز بند کر دیں گے آپ، تو پھر آپ یہ سمجھ لیے کہ آج کا دور، جیسے زاہد نے کہا، یہ وہ دور نہیں ہے جہاں صرف پرنٹ میڈیا چلتا تھا. پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا آ گیا. اب جو میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا، وہ ایسا آ گیا ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ روکو گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہر الٹی سیدھی خبر جو ہے نکلے گی. جو حقیقت ہوگی وہ بھی جائے گی، جو فیک ہوگی وہ بھی جائے گی، اور لوگ جو ہے سوچنے پہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم بی بی سی سنا کرتے تھے کہ وہاں سے صحیح خبر ملے گی، ہمیں یہاں ریڈیو پاکستان سے نہیں ملے گی. بی بی سی، ہر آدمی، ایون آپ کہیں بھی چلے جائیں، سڑک پہ بھی ایک چھوٹا سا ٹرانزسٹر لے کے بیٹھا ہوتا، وہ کہہ رہا تھا بی بی سی ریڈیو سن رہا ہوتا تھا کہ صحیح خبر یہاں سے ملے گی. تو اب وہ دور آ رہا ہے کہ اب لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں صحیح خبر جو ہے سوشل میڈیا سے ملے گی. تو جب لوگوں کا رخ سوشل میڈیا کی طرف ہو جائے گا، اس کو آپ نہیں روک سکیں گے. وہ ایسا طوفان کھڑا کرے گا جو کسی کے بس کا نہیں ہوگا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی میس موومنٹ وداؤٹ لیڈرشپ ہو. خدا را سوچے، ملک کا سوچے، لوگوں کا سوچے. مانتا ہوں کہ یہ جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں یہ سب بزنس ہاؤسز بن گئے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آج وہ اتنا فرق ہو گیا، فرق اس لیے ہو گیا کہ پالیٹکس میں فرق ہو گیا. پالیٹکس میں فرق اس لیے ہو گیا، ہر چیز تجارت بن گئی ہے، سیاست تجارت بن گئی ہے. زاہد صاحب، سیاست تجارت بن گئی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں، اسی سرکل میں اسی لیے گھوم رہے ہیں کہ وہ سیاست جو ہے وہ تجارت بن گئی ہے. ایجوکیشن تجارت بن گئی ہے، ہیلتھ تجارت بن گئی ہے، میڈیا تجارت بن گیا ہے، ہر چیز تجارت ہو گئی ہے. جرنلزم میں جیسے کہ کہا کہ چند جرنلسٹ آج بھی پائے جاتے ہیں، یقیناً آج بھی چند جرنلسٹ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی وہ ایک ٹرینڈ آ گیا، اس میں بھی تجارت کا ٹرینڈ آ گیا ہے. مگر کبھی قحط نہیں آتا، قحط الرجال جس کو کہتے ہیں وہ نہیں آتا. آپ نے جو کہا صحیح کہا کہ 15 20 25 50، یقین مانیے یہی 15 20 25 50 یہ پوری سوسائٹی کا جو ہے نا مزاج بدل کے رکھ دیں گے. لوگ انہی کو سنیں گے اور کسی کو نہیں سنیں گے. اب لوگ اتنے بے شعور نہیں رہے، اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کون کہاں سے بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے. تو بھائی آپ جو ہے یہ کیجئے، یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے، کوئی اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے. جو آپ کم از کم کہہ رہے ہیں، جو آپ دکھا رہے ہیں وہ تو کیجئے. اور جیسا کہ میرے دوست ساتھی نے کہا، مجھے تو ایسے ہی لگا جیسے وہ ہماری بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو کہا کہ کلونیل رول جو ہے، ابھی تک ہم کلونیل رول میں رہ رہے ہیں.
ہمارے اوپر ہمیں جیسے انگریز جو چھوڑ کے گیا تھا وہی کالونیل رول ہے، اور وہی لوگ جو جن کو انگریز استعمال کرتا تھا اپنے اقتدار کو، اپنے رول کو دوام بخشنے کے لیے، انہی لوگوں کو ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا. وہ ویسی خدمت کر رہے ہیں جیسے انہوں نے انگریزوں کی خدمت کی، ویسے ہی آج وہ یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کر رہے ہیں. استعمال ہو رہے ہیں، لوگ پس رہے ہیں، لوگ پستے چلے جائیں گے. میری یہ گزارش ہے، اور زاہد صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ مایوس نہیں ہو، ہم اسی بات پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر ایک عوام کی سیاست کی بات کریں، عوامی جمہوریت کی بات کریں. اور یہ جو جمہوریت ہے، کاروباری جمہوریت جو ہے، تجارتی جمہوریت جو ہے، 10 کروڑ لگا کے آؤ اور 100 کروڑ کما کے جاؤ، یہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ آئیے، جو اچھے لوگ ہیں، ذہنی طور پہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے پولیٹیکل سٹرگل میں حصہ لیا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کی پولیٹیکل سٹرگل ہو، پولیٹیکل ہو، صحافتی لیول کی ہو، وکیلوں کے لیول کی ہو، کسی بھی جگہ کی ہے. آئیے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ لوگ آگے آئیں گے تو ایک آواز سنائی دے گی نا، ورنہ پھر وہی آواز نظر آئے گی جو آج کل اس اشرافیہ کی نظر آ رہی ہے، وہی آواز ملے گی. پلیز اس وقت کو پہچانیے اور آئیے. بس یہی کہنا تھا. آپ نے ہمیں اپنے خیالات سے نوازا اور تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا کہ ہر چیز تجارت بن چکی ہے، اور ہمیں ان میں رہتے ہوئے کس طرح اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے اس کے لیے آپ نے لایا عمل بتلایا. تو اب ہم اپنے اگلے مقرر کی طرف جاتے ہیں، جو کہ آپ نے ہمیں اپنے خیالات سے نوازا اور تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا کہ ہر چیز تجارت بن چکی ہے، اور ہمیں ان میں رہتے ہوئے کس طرح اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے اس کے لیے آپ نے لایا عمل